लव करता था, मगर किस्मत ने ऐसी बाजी खेली कि दुनिया ने इसको इसी का किलर मान लिया। इधर इल्हाम अपनी बहन की कब्र से मिट्टी उठाकर हाथ में लिए सिर्फ एक ही प्रॉमिस कर चुकी थी कि जब तक असल मुजरिम को अंजाम तक ना पहुंचा दे, चैन से नहीं बैठेगी। इसके दिल में सिर्फ इंतकाम नहीं बल्कि जस्टिस की आग जल रही थी। वो सीधी सियान के सामने जा पहुंची और गुस्से से बोली, तुम्हारे हर लफ्ज में झूठ है, तुमने मेरी बहन को मारा है। सियान ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी थी मगर आवाज मजबूत। मैंने अलफ को नहीं मारा। अगर तुम मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं तो वक्त पर कर लेना, क्योंकि ट्रुथ एक दिन खुद चलकर सामने आ ही जाएगा। इल्हाम ने तंजिया हंसकर कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ कहानियां बनाते हैं। इसी दौरान गाजी यूसुफ अपनी आलीशान महल में बैठा अपने आदमियों को हुक्म दे रहा था कि हर हाल में इल्हाम की खामोश कर दिया जाए, क्योंकि वो इसके खानदान के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन चुकी थी। जकिया ने डरते हुए बताया कि इल्हाम से हम तक पहुंच चुकी है। तो गाजी यूसुफ की पेशानी पर पसीना सा आ गया। वो जानता था कि अगर ये लड़की ज्यादा देर जिंदा रही तो इसका बरसों पुराना सीक्रेट बेनकाब हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस कानूनी पेचीदगियों में उलझी हुई थी। एफआईआर रिपोर्ट और सबूतों की बहस चल रही थी, मगर हर दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था। इल्हाम ने फैसला किया कि अगर कानून कमजोर है तो वो खुद सच तलाश करेगी। इसी दौरान रानिया, जो सियान की खामोश तबीयत को देख चुकी थी, इसके करीब आई और बोली, जिस इंसान की आंखों में इतना दर्द वो कातिल नहीं लगता। सियान ने आ भरी और कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी फैमिली भी, मेरी खुशियां भी, और अब मेरी मेमोरी भी सिर्फ एलिफ के गिर्द घूमती है। रानिया ने पहली बार महसूस किया कि शायद मामला वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। इधर इल्हाम ने गेस्ट हाउस के एक पुराने कमरे में कुछ कागजात देखे जिन पर गाजी यूसुफ के आदमी के नाम और खुफिया लेन देन दर्ज था। इसके दिल में एक नई होप जागी कि शायद वो रास्ता है जो असल हकीकत तक ले जाए। मगर जैसे ही वहां से निकली, बाहर सियान लिबास में मलबूस चंद मसल्ला अफराद ने इसे घेर लिया। इनका मिशन सिर्फ एक ही था, इल्हाम को हमेशा के लिए खामोश कर देना। जबकि दूर खड़ा सियान ये मंजर देखकर पूरी ताकत से इसकी तरफ दौड़ा, क्योंकि अब इसे एहसास हो चुका था कि अगर आज इसने इल्हाम को ना बचाया तो सिर्फ एक बेगुनाह जान चली जाएगी, बल्कि सच हमेशा के लिए अंधेरे में छुप जाएगा और गाजी यूसुफ की पावर एक बार फिर इंसाफ पर बारी पर जाएगी। दोस्तों, सियान पूरी ताकत से दौड़ता हुआ इल्हाम की तरफ पहुंचा और इसे जोर से एक तरफ धकेल दिया। इसी लम्हे चलने वाली गोली इसके कंधे को जख्मी करती हुई गुजर गई, मगर इल्हाम की जान बच गई। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन जाते जाते एक शख्स का मोबाइल वहीं गिर गया। इल्हाम ने कांपते हाथ से फोन उठाया तो इसमें ऐसी आवाजें और पैगामात महफूज थे जिन्हें देखकर इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इन तमाम सबूतों से जाहिर होता था कि गाजी यूसुफ बरसों से एक खौफनाक सीक्रेट छुपाए हुआ था। इल्हाम ने हैरत से सियान की तरफ देखा। वो जख्मी हालत में भी सिर्फ यही कह रहा था, अगर मैं कातिल होता तो अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें क्यों बचाता। इसी लम्हे हर पहली बार इल्हाम के दिल में इस पर ट्रस्ट पैदा हो गया। दोनों ने फैसला किया कि अब लड़ाई एक दूसरे से नहीं बल्कि झूठ से होगी। वो तमाम सबूत लेकर एक ईमानदार वकील के पास पहुंचे और अदालत में दोबारा मुकदमा खुलवाने की दरख्वास्त दी। गाजी यूसुफ को जैसे इसकी बात खबर मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। इसने अपने आदमियों को सबूतों को खत्म करने का हुक्म दे दिया, मगर इस बार किस्मत इसके साथ नहीं थी। अदालत में मोबाइल की रिकॉर्डिंग, खुफिया दस्तावेजात और पुराने मुलाजिम की गवाही ने सारा मंजर बयान कर दिया। वो मुलाजिम रोते हुए बोला कि एलिफ को सियान ने नहीं बल्कि गाजी यूसुफ के हुक्म पर कत्ल किया गया था ताकि अपने बेटे की जान बचा सके और सारा इल्जाम खुदकुशी पर डाल दिया जाए। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। गाजी यूसुफ ने पहले ही इल्जाम से इनकार किया, मगर इसके अपनी आवाज सबके सामने चल रही तो इसके पास कुछ कहने को न बचा। आखिरकार इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने इसे सख्त सजा सुनाई और बरसों से जुल्म के जोर पर कायम इसकी पावर खत्म हो गई। सियान बेगुनाह साबित हो गया, लेकिन इसके हट में एलिफ की जुदाई का दर्द हमेशा के लिए रह गया। चंद दिनों के बाद सियान और इल्हाम एक साथ एलिफ की कब्र पर गए। इल्हाम ने अपनी रखते हुए आहिस्ता से कहा, बहन, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो आज पूरा हो गया। तुम्हें आखिरकार जस्टिस मिल गया। सियान ने नम आंखों से कब्र की मिट्टी को देखा और बोला, मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, चाहे तुम इस दुनिया में नहीं रही। इल्हाम ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और कहा, आज मुझे ट्रुथ मालूम हो चुका है और यही सबसे बड़ी जीत है। दोनों ने दिल ही दिल में दुआ की कि आइंदा किसी फैमिली पर ऐसा वक्त ना आए। दोस्तों, कब्रिस्तान से वापस जाते हुए इनके दिलों में एक नई होप ने जन्म लिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि सच देर से सही मगर आखिरकार सामने आ ही गया। और जब नीयत साफ हो तो इंसाफ का रास्ता कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होता। नाज़रीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि ट्रुथ कभी हमेशा के लिए छुप नहीं सकती। झूठ, जुल्म और ताकत वक्त के तौर पर कामयाब होते हैं, मगर आखिरकार अंजाम हमेशा
انصاف کا ہوتا ہے. کسی بھی انسان پر بغیر تحقیق کیے الزام نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ اکثر حقیقت ہماری سوچ سے مختلف ہوتی ہے. صبر، ہمت اور درست تحقیق انسان کو صحیح راستے پر پہنچا دیتی ہے. نفرت کے بجائے محبت اور معافی دلوں کو سکون دیتی ہے. جسٹس دیر سے ملے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، جبکہ ہوپ انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں آپ کا کون سا منظر آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا. کیا آپ کو شروع سے ہی سیان بے گناہ لگتا تھا، یا ابھی الہام کی طرح اسے قصوروار سمجھتے تھے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے. ہوا میں عجیب سا سائلنس پھیلا ہوا تھا، اور دور کہیں مسجد کے مینار سے اذان کی مدعو آواز سنائی دے رہی تھی. سیان گیسٹ ہاؤس کے سین میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سکون نہیں بلکہ ایک ایسا درد تھا جو برسوں سے اس کے ہارٹ میں دفن تھا. اسے ہر لمحہ صرف ایک ہی چہرہ یاد آتا تھا، ایلف کا چہرہ، جس سے وہ بے انتہا لو کرتا تھا. مگر قسمت نے ایسی بازی کھیلی کہ دنیا نے اس کو اسی کا کلر مان لیا. ادھر الہام اپنی بہن کی قبر سے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں لیے صرف ایک ہی پرومس کر چکی تھی کہ جب تک اصل مجرم کو انجام تک نہ پہنچا دے چین سے نہیں بیٹھے گی. اس کے دل میں صرف انتقام نہیں بلکہ جسٹس کی آگ جل رہی تھی. وہ سیدھی سیان کے سامنے جا پہنچی اور غصے سے بولی، تمہارے ہر لفظ میں جھوٹ ہے، تم نے میری بہن کو مارا ہے. سیان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط. میں نے الف کو نہیں مارا. اگر تم میری بات پر ٹرسٹ نہیں تو وقت پر کر لینا، کیونکہ ٹروت ایک دن خود چل کر سامنے آ ہی جائے گا. الہام نے طنزیہ ہنس کر کہا، تم جیسے لوگ صرف کہانیاں بناتے ہیں. اسی دوران غازی یوسف اپنی عالی شان محل میں بیٹھا اپنے آدمیوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہر حال میں الہام کی خاموش کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس کے خاندان کے لیے سب سے بڑا ڈینجر بن چکی تھی. ذکیہ نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ الہام سے ہم تک پہنچ چکی ہے. تو غازی یوسف کی پیشانی پر پسینہ سا آ گیا. وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی زیادہ دیر زندہ رہی تو اس کا برسوں پرانا سیکرٹ بے نقاب ہو سکتا ہے. دوسری طرف پولیس کالونی پہ چیدگیوں میں الجھی ہوئی تھی. ایف آئی آر رپورٹ اور ثبوتوں کی بحث چل رہی تھی، مگر ہر دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا. الہام نے فیصلہ کیا کہ اگر قانون کمزور ہے تو وہ خود سچ تلاش کرے گی. اسی دوران رانیہ، جو سیان کی خاموش طبیعت کو دیکھ چکی تھی، اس کے قریب آئی اور بولی، جس انسان کی آنکھوں میں اتنا درد وہ قاتل نہیں لگتا. سیان نے آ بھری اور کہا، میں نے سب کچھ کھو دیا، میری فیملی بھی، میری خوشیاں بھی، اور اب میری میموری بھی صرف الف کے گرد گھومتی ہے. رانیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید معاملہ ویسا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے. ادھر الہام نے گیسٹ ہاؤس کے ایک پرانے کمرے میں کچھ کاغذات دیکھے جن پر غازی یوسف کے آدمی کے نام اور خفیہ لین دین درج تھا. اس کے دل میں ایک نئی ہوپ جاگی کہ شاید وہ راستہ ہے جو اصل حقیقت تک لے جائے. مگر جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، باہر سیاہ لباس میں ملبوس چند مسلح افراد نے اسے گھیر لیا. ان کا مشن صرف ایک ہی تھا، الہام کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا. جبکہ دور کھڑا سیاح یہ منظر دیکھ کر پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑا، کیونکہ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر آج اس نے الہام کو نہ بچایا تو صرف ایک بے گناہ جان چلی جائے گی، بلکہ سچ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں چھپ جائے گا، اور غازی یوسف کی پاور ایک بار پھر انصاف پر باری پڑ جائے گی. دوستوں، سیان پوری طاقت سے دوڑتا ہوا الہام کی طرف پہنچا اور اسے زور سے ایک طرف دھکیل دیا. اسی لمحے چلنے والی گولی اس کے کندھے کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی، مگر الہام کی جان بچ گئی. حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے، لیکن جاتے جاتے ایک شخص کا موبائل وہیں گر گیا. الہام نے کانپتے ہاتھ سے فون اٹھایا تو اس میں ایسی آوازیں اور پیغامات محفوظ تھے جنہیں دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی. ان تمام ثبوتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ غازی یوسف برسوں سے ایک خوفناک سیکرٹ چھپائے ہوئے تھا. الہام نے حیرت سے سیاہ کی طرف دیکھا. وہ زخمی حالت میں بھی صرف یہی کہہ رہا تھا، اگر میں قاتل ہوتا تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں کیوں بچاتا. اسی لمحے پہلی بار الہام کے دل میں اس پر ٹرسٹ پیدا ہو گیا. دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب لڑائی ایک دوسرے سے نہیں بلکہ جھوٹ سے ہوگی. وہ تمام ثبوت لے کر ایک ایماندار وکیل کے پاس پہنچے اور عدالت میں دوبارہ مقدمہ کھلوانے کی درخواست دی. غازی یوسف کو جیسے اس کی بات خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بولا ہو گیا. اس نے اپنے آدمیوں کو ثبوتوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی. عدالت میں موبائل کی ریکارڈنگ، خفیہ دستاویزات اور پرانے ملازم کی گواہی نے سارا منظر بیان کر دیا. وہ ملازم روتے ہوئے بولا کہ ایلف کو سیاح نے نہیں بلکہ غازی یوسف کے حکم پر قتل کیا گیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کی جان بچا سکے اور سارا الزام خودکشی پر ڈال دیا جائے. عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی. غازی یوسف نے پہلے ہی الزام سے انکار کیا، مگر اس کی اپنی آواز سب کے سامنے چل رہی تو اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ بچا. آخرکار اس نے اپنا جرم قبول کر لیا. عدالت نے اسے سخت سزا سنائی اور برسوں سے ظلم کے زور پر
कायम इसकी पावर खत्म हो गई। सियान बेगुनाह साबित हो गया, लेकिन इसके हट में एलिफ की जुदाई का दर्द हमेशा के लिए रह गया। चंद दिनों के बाद सियान और इल्हाम एक साथ एलिफ की कब्र पर गए। इल्हाम ने अपनी रखते हुए आहिस्ता से कहा, बहन, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो आज पूरा हो गया। तुम्हें आखिरकार जस्टिस मिल गया। सियान ने नम आंखों से कब्र की मिट्टी को देखा और बोला, मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, चाहे तुम इस दुनिया में नहीं रही। इल्हाम ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और कहा, आज मुझे ट्रुथ मालूम हो चुका है और यही सबसे बड़ी जीत है। दोनों ने दिल ही दिल में दुआ की कि आइंदा किसी फैमिली पर ऐसा वक्त ना आए। दोस्तों, कब्रिस्तान से वापस जाते हुए इनके दिलों में एक नई होप ने जन्म लिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि सच देर से सही मगर आखिरकार सामने आ ही गया। और जब नीयत साफ हो तो इंसाफ का रास्ता कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होता। नाज़रीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि ट्रुथ कभी हमेशा के लिए छुप नहीं सकती। झूठ, जुल्म और ताकत वक्त के तौर पर कामयाब होते हैं, मगर आखिरकार अंजाम हमेशा इंसाफ का होता है। किसी भी इंसान पर बगैर तहकीक किए इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अक्सर हकीकत हमारी सोच से मुख्तलिफ होती है। सब्र, हिम्मत और दुरुस्त तहकीक इंसान को सही रास्ते पर पहुंचा देती है। नफरत की बजाय मोहब्बत और माफ़ी दिलों को सुकून देती है। जस्टिस देर से मिले तो इसकी अहमियत कम नहीं होती, जबकि होप इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं, आपका कौन सा मंजर आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। क्या आपको शुरू से ही सियान बेगुनाह लगता था, या अभी इल्हाम की तरह इसे कसूरवार समझते थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। हवा में अजीब सा साइलेंस फैला हुआ था और दूर कहीं मस्जिद के मीनार से अजान की मदद आवाज सुनाई दे रही थी। सियान गेस्ट हाउस के सेम में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था, मगर इसकी आंखों में सुकून नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो बरसों से इसके हार्ट में दफन था। इसे हर लम्हा सिर्फ एक ही चेहरा याद आता था, एलिफ का चेहरा, जिससे वो बेइंतहा लव करता था। मगर किस्मत ने ऐसी बाजी खेली कि दुनिया ने इसको इसी का किलर मान लिया। इधर इल्हाम अपनी बहन की कब्र से मिट्टी उठाकर हाथ में लिए सिर्फ एक ही प्रॉमिस कर चुकी थी कि जब तक असल मुजरिम को अंजाम तक ना पहुंचा दे, चैन से नहीं बैठेगी। इसके दिल में सिर्फ इंतकाम नहीं, बल्कि जस्टिस की आग जल रही थी। वो सीधी सियान के सामने जा पहुंची और गुस्से से बोली, तुम्हारे हर लफ्ज में झूठ है, तुमने मेरी बहन को मारा है। सियान ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी थी, मगर आवाज मजबूत। मैंने एलिफ को नहीं मारा। अगर तुम मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं तो वक्त पर कर लेना, क्योंकि ट्रुथ एक दिन खुद चलकर सामने आ ही जाएगा। इल्हाम ने तंजिया हंसकर कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ कहानियां बनाते हैं। इसी दौरान गाजी यूसुफ अपनी आलीशान महल में बैठा अपने आदमियों को हुक्म दे रहा था कि हर हाल में इल्हाम की खामोश कर दिया जाए, क्योंकि वो इसके खानदान के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन चुकी थी। जकिया ने डरते हुए बताया कि इल्हाम सियान तक पहुंच चुकी है। तो गाजी यूसुफ की पेशानी पर पसीना सा आ गया। वो जानता था कि अगर ये लड़की ज्यादा देर जिंदा रही तो इसका बरसों पुराना सीक्रेट बेनकाब हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस कानूनी पेचीदगियों में उलझी हुई थी। FIR रिपोर्ट और सबूतों की बहस चल रही थी, मगर हर दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था। इल्हाम ने फैसला किया कि अगर कानून कमजोर है तो वो खुद सच तलाश करेगी। इसी दौरान रानिया, जो सियान की खामोश तबीयत को देख चुकी थी, इसके करीब आई और बोली, जिस इंसान की आंखों में इतना दर्द वो कातिल नहीं लगता। सियान ने आ भरी और कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी फैमिली भी, मेरी खुशियां भी, और अब मेरी मेमोरी भी सिर्फ एलिफ के गिर्द घूमती है। रानिया ने पहली बार महसूस किया कि शायद मामला वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। इल्हाम ने गेस्ट हाउस के एक पुराने कमरे में कुछ कागजात देखे, जिन पर गाजी यूसुफ के आदमी के नाम और खुफिया लेन देन दर्ज था। इसके दिल में एक नई होप जागी कि शायद वो रास्ता है जो असल हकीकत तक ले जाए। मगर जैसे ही वहां से निकली, बाहर सियान लिबास में मलबूस चंद मुसल्लह अफराद ने इसे घेर लिया। इनका मिशन सिर्फ एक ही था, इल्हाम को हमेशा के लिए खामोश कर देना। जबकि दूर खड़ा सियान ये मंजर देखकर पूरी ताकत से इसकी तरफ दौड़ा, क्योंकि अब इसे एहसास हो चुका था कि अगर आज इसने इल्हाम को ना बचाया तो सिर्फ एक बेगुनाह जान चली जाएगी, बल्कि सच हमेशा के लिए अंधेरे में छुप जाएगा और गाजी यूसुफ की पावर एक बार फिर इंसाफ पर बाड़ी पर जाएगी। दोस्तों, सियान पूरी ताकत से दौड़ता हुआ इल्हाम की तरफ पहुंचा और इसे जोर से एक तरफ धकेल दिया। इसी लम्हे चलने वाली गोली इसके कंधे को जख्मी करती हुई गुजर गई, मगर इल्हाम की जान बच गई। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन जाते जाते एक शख्स का मोबाइल वहीं गिर गया। इल्हाम ने कांपते हाथ से फोन उठाया तो इसमें ऐसी आवाजें और पैगामात महफूज थे जिन्हें देखकर इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इन तमाम सबूतों से जाहिर होता था कि गाजी यूसुफ बरसों से एक खौफनाक सीक्रेट छुपाए हुआ था। इल्हाम ने हैरत से सियान की तरफ देखा। वो जख्मी हालत में भी सिर्फ यही कह रहा था, अगर मैं कातिल होता तो अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें क्यों बचाता।
اسی لمحے ہر پہلی بار الہام کے دل میں اس پر ٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب لڑائی ایک دوسرے سے نہیں بلکہ جھوٹ سے ہوگی۔ وہ تمام ثبوت لے کر ایک ایماندار وکیل کے پاس پہنچے اور عدالت میں دوبارہ مقدمہ کھلوانے کی درخواست دی۔ غازی یوسف کو جیسے اس کی بات خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بولا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ثبوتوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ عدالت میں موبائل کی ریکارڈنگ، خفیہ دستاویزات اور پرانے ملازم کی گواہی نے سارا منظر بیان کر دیا۔ وہ ملازم روتے ہوئے بولا کہ ایلف کو سیان نے نہیں بلکہ غازی یوسف کے حکم پر قتل کیا گیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کی جان بچا سکے اور سارا الزام خودکشی پر ڈال دیا جائے۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ غازی یوسف نے پہلے ہی الزام سے انکار کیا، مگر اس کی اپنی آواز سب کے سامنے چل رہی تو اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ بچا۔ آخرکار اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ عدالت نے اسے سخت سزا سنائی اور برسوں سے ظلم کے زور پر قائم اس کی پاور ختم ہو گئی۔ سیان بے گناہ ثابت ہو گیا، لیکن اس کے ہٹ میں ایلف کی جدائی کا درد ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ چند روز بعد سیان اور الہام ایک ساتھ ایلف کی قبر پر گئے۔ الہام نے پھول رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بہن میں نے تم سے جو پرومس کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا، تمہیں آخرکار جسٹس مل گیا۔ سیان نے نم آنکھوں سے قبر کی مٹی کو دیکھا اور بولا، میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی چاہے تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ الہام نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج مجھے ٹروتھ معلوم ہو چکا ہے اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ دونوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ آئندہ کسی فیملی پر ایسا وقت نہ آئے۔ دوستوں، قبرستان سے واپس جاتے ہوئے ان کے دلوں میں ایک نئی ہوپ نے جنم لیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ سچ دیر سے صحیح مگر آخرکار سامنے آ ہی گیا، اور جب نیت صاف ہو تو انصاف کا راستہ کبھی ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹروتھ کبھی ہمیشہ کے لیے چھپ نہیں سکتی۔ جھوٹ، ظلم اور طاقت وقت کے طور پر کامیاب ہوتے ہیں، مگر آخرکار انجام ہمیشہ انصاف کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان پر بغیر تحقیق کیے الزام نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ اکثر حقیقت ہماری سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ صبر، ہمت اور درست تحقیق انسان کو صحیح راستے پر پہنچا دیتی ہے۔ نفرت کے بجائے محبت اور معافی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جسٹس دیر سے ملے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، جبکہ ہوپ انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، آپ کا کون سا منظر آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا؟ کیا آپ کو شروع سے ہی سیان بے گناہ لگتا تھا یا ابھی الہام کی طرح اسے قصوروار سمجھتے تھے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ہوا میں عجیب سا سائلنس پھیلا ہوا تھا اور دور کہیں مسجد کے مینار سے اذان کی مدعو آواز سنائی دے رہی تھی۔ سیان گیسٹ ہاؤس کے سین میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سکون نہیں بلکہ ایک ایسا درد تھا جو برسوں سے اس کے ہارٹ میں دفن تھا۔ اسے ہر لمحہ صرف ایک ہی چہرہ یاد آتا تھا، ایلف کا چہرہ، جس سے وہ بے انتہا لو کرتا تھا، مگر قسمت نے ایسی بازی کھیلی کہ دنیا نے اس کو اسی کا کلر مان لیا۔ ادھر الہام اپنی بہن کی قبر سے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں لیے صرف ایک ہی پرومس کر چکی تھی کہ جب تک اصل مجرم کو انجام تک نہ پہنچا دے چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس کے دل میں صرف انتقام نہیں بلکہ جسٹس کی آگ جل رہی تھی۔ وہ سیدھی سیان کے سامنے جا پہنچی اور غصے سے بولی، تمہارے ہر لفظ میں جھوٹ ہے، تم نے میری بہن کو مارا ہے۔ سیان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط، میں نے ایلف کو نہیں مارا، اگر تم میری بات پر ٹرسٹ نہیں تو وقت پر کر لینا، کیونکہ ٹروتھ ایک دن خود چل کر سامنے آ ہی جائے گا۔ الہام نے طنزیہ ہنس کر کہا، تم جیسے لوگ صرف کہانیاں بناتے ہیں۔ اسی دوران غازی یوسف اپنی عالی شان محل میں بیٹھا اپنے آدمیوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہر حال میں الہام کی خاموش کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس کے خاندان کے لیے سب سے بڑا ڈینجر بن چکی تھی۔ ذکیہ نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ الہام سیان تک پہنچ چکی ہے، تو غازی یوسف کی پیشانی پر پسینہ سا آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی زیادہ دیر زندہ رہی تو اس کا برسوں پرانا سیکرٹ بے نقاب ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پولیس کالونی پہ چیدگیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایف آئی آر رپورٹ اور ثبوتوں کی بحث چل رہی تھی، مگر ہر دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا۔ الہام نے فیصلہ کیا کہ اگر قانون کمزور ہے تو وہ خود سچ تلاش کرے گی۔ اسی دوران رانیہ، جو سیان کی خاموش طبیعت کو دیکھ چکی تھی، اس کے قریب آئی اور بولی، جس انسان کی آنکھوں میں اتنا درد وہ قاتل نہیں لگتا۔ سیان نے آ بھری اور کہا، میں نے سب کچھ کھو دیا، میری فیملی بھی، میری خوشیاں بھی، اور اب میری میموری بھی صرف ایلف کے گرد گھومتی ہے۔ رانیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید معاملہ ویسا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر الہام نے گیسٹ ہاؤس کے ایک پرانے کمرے میں کچھ کاغذات دیکھے جن پر غازی یوسف کے آدمیوں کے نام اور خفیہ لین دین درج تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی ہوپ جاگی کہ شاید وہ راستہ ہے جو اصل حقیقت تک لے جائے، مگر جیسے ہی وہاں سے نکلی، باہر سیان لباس میں ملبوس
چند مسلح افراد نے اسے گھیر لیا۔ ان کا مشن صرف ایک ہی تھا، الہام کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا۔ جبکہ دور کھڑا سیان یہ منظر دیکھ کر پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑا، کیونکہ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر آج اس نے الہام کو نہ بچایا تو صرف ایک بے گناہ جان چلی جائے گی، بلکہ سچ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں چھپ جائے گا اور غازی یوسف کی پاور ایک بار پھر انصاف پر باری پڑ جائے گی۔ دوستوں، سیان پوری طاقت سے دوڑتا ہوا الہام کی طرف پہنچا اور اسے زور سے ایک طرف دھکیل دیا۔ اسی لمحے چلنے والی گولی اس کے کندھے کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی، مگر الہام کی جان بچ گئی۔ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے، لیکن جاتے جاتے ایک شخص کا موبائل وہیں گر گیا۔ الہام نے کانپتے ہاتھ سے فون اٹھایا تو اس میں ایسی آوازیں اور پیغامات محفوظ تھے جنہیں دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان تمام ثبوتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ غازی یوسف برسوں سے ایک خوفناک سیکرٹ چھپائے ہوئے تھا۔ الہام نے حیرت سے سیان کی طرف دیکھا، وہ زخمی حالت میں بھی صرف یہی کہہ رہا تھا، اگر میں قاتل ہوتا تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں کیوں بچاتا۔ اسی لمحے پہلی بار الہام کے دل میں اس پر ٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب لڑائی ایک دوسرے سے نہیں بلکہ جھوٹ سے ہوگی۔ وہ تمام ثبوت لے کر ایک ایماندار وکیل کے پاس پہنچے اور عدالت میں دوبارہ مقدمہ کھلوانے کی درخواست دی۔ غازی یوسف کو جیسے اس کی بات خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بولا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ثبوتوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ عدالت میں موبائل کی ریکارڈنگ، خفیہ دستاویزات اور پرانے ملازم کی گواہی نے سارا منظر بیان کر دیا۔ وہ ملازم روتے ہوئے بولا کہ ایلف کو سیان نے نہیں بلکہ غازی یوسف کے حکم پر قتل کیا گیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کی جان بچا سکے اور سارا الزام خودکشی پر ڈال دیا جائے۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ غازی یوسف نے پہلے ہی الزام سے انکار کیا، مگر اس کی اپنی آواز سب کے سامنے چل رہی تو اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ بچا۔ آخرکار اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ عدالت نے اسے سخت سزا سنائی اور برسوں سے ظلم کے زور پر قائم اس کی پاور ختم ہو گئی۔ سیان بے گناہ ثابت ہو گیا، لیکن اس کے ہٹ میں ایلف کی جدائی کا درد ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ چند دنوں کے بعد سیان اور الہام ایک ساتھ ایلف کی قبر پر گئے۔ الہام نے اپنی رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بہن، میں نے تم سے جو پرومس کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا، تمہیں آخرکار جسٹس مل گیا۔ سیان نے نم آنکھوں سے قبر کی مٹی کو دیکھا اور بولا، میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی چاہے تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ الہام نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج مجھے ٹروتھ معلوم ہو چکا ہے اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ دونوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ آئندہ کسی فیملی پر ایسا وقت نہ آئے۔ دوستوں، قبرستان سے واپس جاتے ہوئے ان کے دلوں میں ایک نئی ہوپ نے جنم لیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ سچ دیر سے صحیح مگر آخرکار سامنے آ ہی گیا، اور جب نیت صاف ہو تو انصاف کا راستہ کبھی ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹروتھ کبھی ہمیشہ کے لیے چھپ نہیں سکتی۔ جھوٹ، ظلم اور طاقت وقت کے طور پر کامیاب ہوتے ہیں، مگر آخرکار انجام ہمیشہ انصاف کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان پر بغیر تحقیق کیے الزام نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ اکثر حقیقت ہماری سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ صبر، ہمت اور درست تحقیق انسان کو صحیح راستے پر پہنچا دیتی ہے۔ نفرت کی بجائے محبت اور معافی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جسٹس دیر سے ملے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، جبکہ ہوپ انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، آپ کا کون سا منظر آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا؟ کیا آپ کو شروع سے ہی سیان بے گناہ لگتا تھا یا ابھی الہام کی طرح اسے قصوروار سمجھتے تھے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ہوا میں عجیب سا سائلنس پھیلا ہوا تھا اور دور کہیں مسجد کے مینار سے اذان کی مدعو آواز سنائی دے رہی تھی۔ سیان گیسٹ ہاؤس کے سین میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سکون نہیں بلکہ ایک ایسا درد تھا جو برسوں سے اس کے ہارٹ میں دفن تھا۔ اسے ہر لمحہ صرف ایک ہی چہرہ یاد آتا تھا، ایلف کا چہرہ، جس سے وہ بے انتہا لو کرتا تھا، مگر قسمت نے ایسی بازی کھیلی کہ دنیا نے اس کو اسی کا کلر مان لیا۔ ادھر الہام اپنی بہن کی قبر سے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں لیے صرف ایک ہی پرومس کر چکی تھی کہ جب تک اصل مجرم کو انجام تک نہ پہنچا دے چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس کے دل میں صرف انتقام نہیں بلکہ جسٹس کی آگ جل رہی تھی۔ وہ سیدھی سیان کے سامنے جا پہنچی اور غصے سے بولی، تمہارے ہر لفظ میں جھوٹ ہے، تم نے میری بہن کو مارا ہے۔ سیان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط، میں نے ایلف کو نہیں مارا، اگر تم میری بات پر ٹرسٹ نہیں تو وقت پر کر لینا، کیونکہ ٹروتھ ایک دن خود چل کر سامنے آ ہی جائے گا۔ الہام نے طنزیہ ہنس کر کہا، تم جیسے لوگ صرف کہانیاں بناتے ہیں۔ اسی دوران غازی یوسف اپنی عالی شان محل میں بیٹھا اپنے آدمیوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہر حال میں الہام کی خاموش کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس کے خاندان کے لیے سب سے بڑا ڈینجر بن چکی تھی۔
ذکیہ نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ الہام سیان تک پہنچ چکی ہے تو غازی یوسف کی پیشانی پر پسینہ سا آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی زیادہ دیر زندہ رہی تو اس کا برسوں پرانا سیکرٹ بے نقاب ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پولیس کالونی پیچیدگیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایف آئی آر رپورٹ اور ثبوتوں کی بحث چل رہی تھی، مگر ہر دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا۔ الہام نے فیصلہ کیا کہ اگر قانون کمزور ہے تو وہ خود سچ تلاش کرے گی۔ اسی طرح رانیہ، جو سیان کی خاموش طبیعت کو دیکھ چکی تھی، اس کے قریب آئی اور بولی، جس انسان کی آنکھوں میں اتنا درد وہ قاتل نہیں لگتا۔ سیان نے آ بھری اور کہا، میں نے سب کچھ کھو دیا، میری فیملی بھی، میری خوشیاں بھی، اور اب میری میموری بھی صرف الف کے گرد گھومتی ہے۔ رانیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید معاملہ ویسا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر الہام نے گیسٹ ہاؤس کے ایک پرانے کمرے میں کچھ کاغذات دیکھے جن پر غازی یوسف کے آدمی کے نام اور خفیہ لین دین درج تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی ہوپ جاگی کہ شاید کوئی راستہ ہے جو اصل حقیقت تک لے جائے، مگر جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، باہر سیاہ لباس میں ملبوس چند مسلح افراد نے اسے گھیر لیا۔ ان کا مشن صرف ایک ہی تھا، الہام کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا۔ جبکہ دور کھڑا سیاح یہ منظر دیکھ کر پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑا، کیونکہ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر آج اس نے الہام کو نہ بچایا تو صرف ایک بے گناہ جان چلی جائے گی، بلکہ سچ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں چھپ جائے گا اور غازی یوسف کی پاور ایک بار پھر انصاف پر باری پڑ جائے گی۔ دوستوں، سیان پوری طاقت سے دوڑتا ہوا الہام کی طرف پہنچا اور اسے زور سے ایک طرف دھکیل دیا۔ اسی لمحے چلنے والی گولی اس کے کندھے کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی، مگر الہام کی جان بچ گئی۔ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے، لیکن جاتے جاتے ایک شخص کا موبائل وہیں گر گیا۔ الہام نے کانپتے ہاتھ سے فون اٹھایا تو اس میں ایسی آوازیں اور پیغامات محفوظ تھے جنہیں دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان تمام ثبوتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ غازی یوسف برسوں سے ایک خوفناک سیکرٹ چھپائے ہوئے تھا۔ الہام نے حیرت سے سیاح کی طرف دیکھا، وہ زخمی حالت میں بھی صرف یہی کہہ رہا تھا، اگر میں قاتل ہوتا تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں کیوں بچاتا۔ اسی لمحے پہلی بار الہام کے دل میں اس پر ٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب لڑائی ایک دوسرے سے نہیں بلکہ جھوٹ سے ہوگی۔ وہ تمام ثبوت لے کر ایک ایماندار وکیل کے پاس پہنچے اور عدالت میں دوبارہ مقدمہ کھلوانے کی درخواست دی۔ غازی یوسف کو جیسے اس کی بات خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بولا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ثبوتوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ عدالت میں موبائل کی ریکارڈنگ، خفیہ دستاویزات اور پرانے ملازم کی گواہی نے سارا منظر بیان کر دیا۔ وہ ملازم روتے ہوئے بولا کہ ایلف کو سیاح نے نہیں بلکہ غازی یوسف کے حکم پر قتل کیا گیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کی جان بچا سکے اور سارا الزام خودکشی پر ڈال دیا جائے۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ غازی یوسف نے پہلے ہی الزام سے انکار کیا، مگر اس کی اپنی آواز سب کے سامنے چل رہی تو اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ بچا۔ آخرکار اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ عدالت نے اسے سخت سزا سنائی اور برسوں سے ظلم کے زور پر قائم اس کی پاور ختم ہو گئی۔ سیان بے گناہ ثابت ہو گیا، لیکن اس کے ہٹ میں الف کی جدائی کا درد ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ چند دنوں کے بعد سیان اور الہام ایک ساتھ الف کی قبر پر گئے۔ الہام نے اپنی رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بہن، میں نے تم سے جو پرومس کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا، تمہیں آخرکار جسٹس مل گیا۔ سیان نے نم آنکھوں سے قبر کی مٹی کو دیکھا اور بولا، میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ الہام نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج مجھے ٹروتھ معلوم ہو چکا ہے اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ دونوں نے دلی دل میں دعا کی کہ آئندہ کسی فیملی پر ایسا وقت نہ آئے۔ دوستوں، قبرستان سے واپس جاتے ہوئے ان کے دلوں میں ایک نئی ہوپ نے جنم لیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ سچ دیر سے صحیح مگر آخرکار سامنے آ ہی گیا، اور جب نیت صاف ہو تو انصاف کا راستہ کبھی ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹروتھ کبھی ہمیشہ کے لیے چھپ نہیں سکتی۔ جھوٹ، ظلم اور طاقت وقتی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، مگر آخرکار انجام ہمیشہ انصاف کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان پر بغیر تحقیق کیے الزام نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ اکثر حقیقت ہماری سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ صبر، ہمت اور درست تحقیق انسان کو صحیح راستے پر پہنچا دیتی ہے۔ نفرت کی بجائے محبت اور معافی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جسٹس دیر سے ملے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، جبکہ ہوپ انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، آپ کا کون سا منظر آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا؟ کیا آپ کو شروع سے ہی سیان بے گناہ لگتا تھا یا ابھی الہام کی طرح اسے قصوروار سمجھتے تھے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ہوا میں عجیب سا سائلنس پھیلا ہوا تھا اور دور کہیں مسجد کے مینار سے اذان کی مدعو آواز سنائی دے رہی تھی۔ سیان گیسٹ ہاؤس کے سین میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سکون نہیں
بلکہ ایک ایسا درد تھا جو برسوں سے اس کے ہارٹ میں دفن تھا۔ اسے ہر لمحہ صرف ایک ہی چہرہ یاد آتا تھا، ایلف کا چہرہ، جس سے وہ بے انتہا لو کرتا تھا۔ مگر قسمت نے ایسی بازی کھیلی کہ دنیا نے اس کو اسی کا کلر مان لیا۔ ادھر الہام اپنی بہن کی قبر سے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں لیے صرف ایک ہی پرومس کر چکی تھی کہ جب تک اصل مجرم کو انجام تک نہ پہنچا دے چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس کے دل میں صرف انتقام نہیں بلکہ جسٹس کی آگ جل رہی تھی۔ وہ سیدھی سیان کے سامنے جا پہنچی اور غصے سے بولی، تمہارے ہر لفظ میں جھوٹ ہے، تم نے میری بہن کو مارا ہے۔ سیان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط۔ میں نے الف کو نہیں مارا، اگر تم میری بات پر ٹرسٹ نہیں تو وقت پر کر لینا، کیونکہ ٹروت ایک دن خود چل کر سامنے آ ہی جائے گا۔ الہام نے طنزیہ ہنس کر کہا، تم جیسے لوگ صرف کہانیاں بناتے ہیں۔ اسی دوران غازی یوسف اپنی عالی شان محل میں بیٹھا اپنے آدمیوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہر حال میں الہام کی خاموش کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس کے خاندان کے لیے سب سے بڑا ڈینجر بن چکی تھی۔ ذکیہ نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ الہام سے ہم تک پہنچ چکی ہے، تو غازی یوسف کی پیشانی پر پسینہ سا آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی زیادہ دیر زندہ رہی تو اس کا برسوں پرانا سیکرٹ بے نقاب ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پولیس قانونی پیچیدگیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایف آئی آر رپورٹ اور ثبوتوں کی بحث چل رہی تھی مگر ہر دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا۔ الہام نے فیصلہ کیا کہ اگر قانون کمزور ہے تو وہ خود سچ تلاش کرے گی۔ اسی دوران رانیہ، جو سیان کی خاموش طبیعت کو دیکھ چکی تھی، اس کے قریب آئی اور بولی، جس انسان کی آنکھوں میں اتنا درد وہ قاتل نہیں لگتا۔ سیان نے آ بھری اور کہا، میں نے سب کچھ کھو دیا، میری فیملی بھی، میری خوشیاں بھی، اور اب میری میموری بھی صرف ایلف کے گرد گھومتی ہے۔ رانیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید معاملہ ویسا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر الہام نے گیسٹ ہاؤس کے ایک پرانے کمرے میں کچھ کاغذات دیکھے جن پر غازی یوسف کے آدمیوں کے نام اور خفیہ لین دین درج تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی ہوپ جاگی کہ شاید وہ راستہ ہے جو اصل حقیقت تک لے جائے۔ مگر جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، باہر سیاہ لباس میں ملبوس چند مسلح افراد نے اسے گھیر لیا۔ ان کا مشن صرف ایک ہی تھا، الہام کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا۔ جبکہ دور کھڑا سیاح یہ منظر دیکھ کر پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑا، کیونکہ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر آج اس نے الہام کو نہ بچایا تو صرف ایک بے گناہ جان چلی جائے گی، بلکہ سچ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں چھپ جائے گا اور غازی یوسف کی پاور ایک بار پھر انصاف پر باری پڑ جائے گی۔ دوستوں، سیان پوری طاقت سے دوڑتا ہوا الہام کی طرف پہنچا اور اسے زور سے ایک طرف دھکیل دیا۔ اسی لمحے چلنے والی گولی اس کے کندھے کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی، مگر الہام کی جان بچ گئی۔ حملہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے، لیکن جاتے جاتے ایک شخص کا موبائل وہیں گر گیا۔ الہام نے کانپتے ہاتھ سے فون اٹھایا تو اس میں ایسی آوازیں اور پیغامات محفوظ تھے جنہیں دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان تمام ثبوتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ غازی یوسف برسوں سے ایک خوفناک سیکرٹ چھپائے ہوئے تھا۔ الہام نے حیرت سے سیاح کی طرف دیکھا، وہ زخمی حالت میں بھی صرف یہی کہہ رہا تھا، اگر میں قاتل ہوتا تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں کیوں بچاتا۔ اسی لمحے پہلی بار الہام کے دل میں اس پر ٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب لڑائی ایک دوسرے سے نہیں بلکہ جھوٹ سے ہوگی۔ وہ تمام ثبوت لے کر ایک ایماندار وکیل کے پاس پہنچے اور عدالت میں دوبارہ مقدمہ کھلوانے کی درخواست دی۔ غازی یوسف کو جیسے اس کی بات خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بولا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ثبوتوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ عدالت میں موبائل کی ریکارڈنگ، خفیہ دستاویزات اور پرانے ملازم کی گواہی نے سارا منظر بیان کر دیا۔ وہ ملازم روتے ہوئے بولا کہ ایلف کو سیاح نے نہیں بلکہ غازی یوسف کے حکم پر قتل کیا گیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کی جان بچا سکے اور سارا الزام خودکشی پر ڈال دیا جائے۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ غازی یوسف نے پہلے ہی الزام سے انکار کیا، مگر اس کی اپنی آواز سب کے سامنے چل رہی تو اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ بچا۔ آخرکار اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ عدالت نے اسے سخت سزا سنائی اور برسوں سے ظلم کے زور پر قائم اس کی پاور ختم ہو گئی۔ سیان بے گناہ ثابت ہو گیا، لیکن اس کے ہٹ میں ایلف کی جدائی کا درد ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ چند روز بعد سیان اور الہام ایک ساتھ ایلف کی قبر پر گئے۔ الہام نے پھول رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بہن، میں نے تم سے جو پرومس کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا، تمہیں آخرکار جسٹس مل گیا۔ سیان نے نم آنکھوں سے قبر کی مٹی کو دیکھا اور بولا، میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی چاہے تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ الہام نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج مجھے ٹروت معلوم ہو چکا ہے اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ دونوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ آئندہ کسی فیملی پر ایسا وقت نہ آئے۔ دوستوں، قبرستان سے واپس جاتے ہوئے ان کے دلوں میں ایک نئی ہوپ نے جنم لیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ سچ دیر سے صحیح مگر آخرکار سامنے آ ہی گیا، اور جب نیت صاف ہو تو انصاف کا راستہ کبھی ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا۔
नाज़रीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि ट्रुथ कभी हमेशा के लिए छुप नहीं सकती। झूठ, जुल्म और ताकत वक्त के तौर पर कामयाब होते हैं, मगर आखिरकार अंजाम हमेशा इंसाफ का होता है। किसी भी इंसान पर बगैर तहकीक किए इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अक्सर हकीकत हमारी सोच से मुख्तलिफ होती है। सब्र, हिम्मत और दुरुस्त तहकीक इंसान को सही रास्ते पर पहुंचा देती है। नफरत के बजाय मोहब्बत और माफ़ी दिलों को सुकून देती है। जस्टिस देर से मिले तो इसकी अहमियत कम नहीं होती, जबकि हो